औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व बनातिहि व अज़वाजिहि व जमीइ मिल्लतिहि अजमईन। मुकर्रम व मोहतरम सामीन व नाज़रीन गिरामी क़दर, आज की गुफ्तगू में हम एक दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारे अहबाब ने इस पर मुझसे रिक्वेस्ट भी की कि इसके हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए। जो एक मौजूदा मसला है, मसला ख़त्म नबूवत, कि इस पर मालूमात आएँ और हमें आगाही हो। साफ ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी जुमला तफसीलात तो पहले से मौजूद हैं और बड़ी तफसील के साथ मौजूद हैं, और हमने जो भी बात करनी है वो उन्हीं तफसीलात की रोशनी में करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूँकि तारीख़ काफ़ी उस एतबार से पुरानी कि लोगों को उसमें इतना आगाही कम है आम आवाम को, तो इस वजह से उनके पास भी वो मालूमात होनी चाहिए जो तारीख़ में हालात गुज़रे हैं और जिस अंदाज से इस मसले को पेश किया गया, उसका दिफा किया गया और उस पर दलाइल दिए गए और फिर उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। ये तमाम तफसीलात जानना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि मसला ख़त्म नबूवत के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल, उसका माना, उसका मफ़हूम, इसकी वजह से भी बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा की गईं और आगाज़ इसी बात से किया गया। मसला ख़त्म नबूवत ये है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला नबूवत का आखिरी सिलसिला हैं और नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। अगर नबूवत को एक महल या मकान तस्वुर किया जाए तो आप उसकी वो ईंट हैं जिसके बाद मज़ीद किसी ईंट की ज़रूरत नहीं रहती है। और दीन इस्लाम का सिलसिला जो अल्लाह तबारक व तआला ने कायम फरमाया, वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया। हर एतबार से इत्माम भी हो गया, इकमाल भी हो गया, इख्तिताम भी हो गया और उसकी तकमील भी हो गई। अब जो गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई वो ये थी कि बेसिकली जो आजकल का इशू है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियान एक इलाका है, उस इलाके से इसका ताल्लुक़ है और बुनियादी तौर पे ये इसने दीनी किताबें पढ़ी थी और इसका इल्म और उसकी किताबों का मुताला वो अपनी जगह पर दुरुस्त था। अब ये बात इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि किसी के पास अगर इल्म है और वो आलिम है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसके पास तो गुमराही के चांसेस नहीं हैं या बहुत थोड़े हैं। तो मैं अपने मोहतरम नाजरीन की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बात नहीं है। किसी का इल्म होना उसके हिदायत पर होने की दलील नहीं होता। और उस अंदाज से अगर देखा जाए तो ऐसा ही है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी एक आलिम भी था और मुनाजिर भी था, लेकिन जब उसने अपने मुनाजिरों की बुनियाद पर या अपने इल्म की बुनियाद पर अपनी कबूलियत देखी, लोगों के अंदर देखा कि वो लोग मुतासर हैं उसकी बातों से और वो बात करने के अंदर उसका एक अपनी दिलचस्पी का अंदाज है, तो लोग उससे जब मुतासर होने लगे तो उसने वो जो एक तासुर पैदा हुआ लोगों के जहनों में और उसको एक कबूलियत की चीज़ मिली, लोगों की तरफ से एक्सेप्टेंस मिली, तो इससे वो गुमराही की तरफ चल पड़ा। अब गुमराही की तरफ यूँ चल पड़ा कि उसने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ख्वाब बयान करना शुरू कर दिए जिससे उसने अपनी बरतरी, अपनी फौकियत और अपना आम इंसानों से अलग होना, ऊंचा होना, बड़ा होना, जुदा होना, इन बातों की तरफ उसने एहतिमाम करना शुरू कर दिया।
اچھا، جیسے میں نے عرض کیا کتابیں اس نے مکمل طور پہ پڑھی ہوئی تھیں درسیات کی، تو اس وجہ سے وہ جس انداز سے بھی پڑھی تھیں، یعنی اس کا دعویٰ یہ ہے، اگرچہ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ کتابوں کے معاملہ میں نہیں تھا، بس بحث و تمہیس میں لگا رہتا تھا ہر وقت، تو اس وجہ سے گفتگو کا اس کا جو تھوڑا انداز تھا بہتر ہو گیا، ڈیبیٹنگ جو اس کا پاور تھی وہ بہتر ہو گئی۔ تو ڈیبیٹنگ پاور جس کی تھوڑی بھی بہتر ہوتی ہے، ڈیلیوری بہتر ہو جائے، تو عام بندے کو، صاف ظاہر ہے جو اس کی ہسٹری نہیں جانتا ہوتا وہ تو پورا آگاہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کتنی مضبوط ہے۔ تو بہرحال اب ہوا یوں کہ اس نے لوگوں میں جب یہ دیکھا تو پھر اس نے ان باتوں کا پرچار کرنا شروع کر دیا، جس سے اس نے اپنی ذات کی اہمیت کو اجاگر کرنا شروع کیا، اپنے بارے میں کہنا شروع کیا، اور اپنی کچھ ایسی منفرد قسم کی، اللہ معاف کرے، خوبیوں کا چرچا شروع کر دیا، جس سے لوگ یہ سمجھے کہ یہ کوئی خاص شخصیت ہے، کوئی خاص فرد ہے۔ بڑھتے بڑھتے سلسلہ یہاں تک بڑھ گیا کہ وہ اپنی باتوں میں مسیح موعود کا ذکر کرنے لگا، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے لگ گیا، امام مہدی کا، اور پھر نبوت کے فیضان کو جاری رہنے اور رکھنے کی شکلیں کیا ہوتی ہیں ان پر وہ بحث کرنے لگ گیا اور گفتگو کرنے لگ گیا۔ دیکھیں، عوام کا جو نالج ہوتا ہے وہ نالج تو ضروری معاملات تک ہی ہوتا ہے، ہر شخص عالم نہیں ہوتا، اور جب وہ عالم نہیں ہوتا تو اس کے سامنے کوئی بھی ایک بندہ ایسی بات کر دے گا جو اس کے لیے نئی ہے، اور یقیناً تھوڑا سا بھی مروجہ اور روز پیش آنے والے معاملات سے ہٹ کر گفتگو کریں گے تو وہ متاثر بھی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے جب اس طرح کی باتیں کی اور اپنی چند باتیں کی تو اس وجہ سے کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ جب بندہ ایک بار متاثر ہو جاتا ہے، کسی سے عقیدت قائم کر لیتا ہے، اور پھر اس کے پاس اپنا نالج بھی نہیں ہوتا، اپنے پاس علمی قوت استدلال کی، استخراج کی، استنباط کی، بات کو سمجھنے کی اور اصل کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی اس میں طاقت و قوت و صلاحیت نہیں ہوتی، تو پھر گمراہی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے محترم ناظرین، سامعین کے لیے یہ بات بڑی قابل غور ہوگی کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسا بندہ، شخصیت بھی شروع میں مرزا قادیانی کے بارے میں بڑا نرم رویہ رکھتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے، ایک بات تھوڑی مختلف کرتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن جب انہوں نے لوگوں کے کہنے پر اور لوگوں کی توجہ دلانے پر حضرت علامہ اقبال نے رحمت اللہ علیہ نے اس کو قریب سے دیکھا، تو پھر آپ نے بڑا سخت قسم کا ورڈکٹ جاری کیا۔ یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا رحمت اللہ علیہ کا جو فتویٰ آیا وہ بڑا ہی شدید ترین فتویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، اور اسلام کا اور وطن کا غدار ہے۔ یہ جو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے جملے بولے اور لفظ کہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب قانونی طور پر ابھی پروسیڈنگ نہیں ہوئی تھی عدلیہ میں یا مقننہ میں، اسمبلی میں، آئین ساز اداروں میں ابھی اس بحث کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا۔ تو جب اس نے یہ کہا، علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے جب یہ ورڈکٹ جاری کیا کہ وہ جھوٹا ہے، کافر ہے اور غدار اسلام اور غدار وطن ہے، تو اس پر ہندوستان سے پنڈت نہرو نے خط لکھا، جو آج بھی علامہ اقبال کی لائبریری کے اندر اور ان کے لٹریچر میں وہ خط، ان کی جو ٹریجری ہے علم کی دنیا کی، اس میں وہ خط آج بھی موجود ہے۔ پنڈت نہرو نے ہندوستان میں جو ایک ان کا ہندوؤں کا مذہبی لیڈر تھا اور سیاسی بھی، تو اس نے خط لکھا اور اس نے یہ کہا کہ آپ جیسے ایک پڑھے لکھے، اور میں اب یہ اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، روشن خیال قسم کے اسکالر سے یہ بات متوقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی سخت زبان استعمال کرے۔ یہ جو زبان آپ نے استعمال کی ہے،
اور سخت جملے لکھے ہیں اس کے بارے میں. یہ جملے تو مولویوں کا ایشو ہے. یہ آپ جیسے دانشور، صاحب فہم و بصیرت، ڈاکٹر سطح کے اسکالر اور ایک بہت بڑے مفکر کے شایان شان یہ جملے نہیں ہیں. تو آپ کو اتنی سخت بات نہیں کرنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. تو علامہ محمد اقبال نے اس کے جواب میں پنڈت نہرو کو جواب لکھا خط، اور وہ خط بھی موجود ہے. وہ خط یہ لکھا کہ آپ ہندو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کا معنی کیا ہے، اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کیا ہے. اس لیے کہ تمہارے ہاں نبوت کا وہ تصور نہیں ہے. تو جب تمہارے ہاں تصور ہے ہی نہیں اور تم اسے عقلی طور پر، حسی طور پر، ذہنی و فکری و نظریاتی طور پر، احساسات کی دنیا میں تم اس نظریے کو اور اس کی بیک گراؤنڈ کو اور اس کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں ہو اور تمہارا انداز ہی دوسرا ہے، تو اس لیے تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی اور تیرا یہ سبجیکٹ نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے. رہ گئی بات یہ کہ میں نے اس پر اتنی سختی کیوں کی ہے. وہ میں نے اس لیے سختی کی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنی مسلم کمیونٹی کو پروٹیکٹ کیا ہے. میں نے ان کی سیفٹی کے لیے یہ بات لکھ دی ہے اور یہ مبنی بر حقیقت بات ہے. اس پر بعد میں یہ بات آپ نے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا رحمت اللہ علیہ نے کہ آج تو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بھی بیان کرتے ہیں، ان کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں. ان کے جس طرح کا بندہ جتنے لیول اور علمی سطح کا وہ سمجھتے ہیں سامنے ہے مخاطب جس سے بات کر رہے ہیں اسی سطح کی بات کرتے ہیں. اور جو سادہ لو بندہ ہوتا ہے اس کو وہ شوگر کوٹڈ پائزن، زہر دیتے ہیں جس کے اوپر تو مٹھاس ہوتی ہے مگر اندر میں زہر ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. جو بھی لوگ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں اور جو بھی لوگ حقائق سے پردہ ہٹا کر لوگوں کو اپنے چند کرتب کے اندر لا کر گمراہ کرتے ہیں وہ اسی طریقہ سے کرتے ہیں. جتنے لوگ بھی حقائق سے ہٹ کر بات کرتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے مختلف طرح کی ٹیکنیکس کا سہارا لیتے ہیں، اور یہی کام مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا. تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ لکھ دیا ہے اس لیے تاکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوائیں، یہ اپنے آپ کو کسی بھی دینی شعائر کے ساتھ اور دینی علامات کے ساتھ، دینی اوصاف کے ساتھ اظہار نہ کر سکیں، کیونکہ یہ جب تک اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں گے جو کہ یہ ہے نہیں، تو ایسی صورت میں عام سادہ لوگ مسلمان دھوکہ کھائیں گے. اور اس پر ایک بڑے ڈاکٹر بٹ صاحب ہیں جو بڑے مشہور تھے اس زمانے میں، اور وہ پہلے ان شخصیات میں سے ہیں جو اس زمانے میں لوگوں کے لیے فری آئی ہاسپٹلز کا اور فری آئی کیمپس کا انتظام کرتے تھے. انہوں نے خود اس بات کے بارے میں لکھا کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک بڑے دور دراز علاقے میں گئے کسی اپنے مشن کے حوالے سے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بڑی شاندار مسجد موجود ہے، اور اس مسجد کے اندر جا کے دیکھا تو بہت بڑا چیریٹی کا کام بھی ہو رہا ہے، لوگوں کی بھلائی کا کام ہے، خیر و فلاح کا کام ہے، لوگوں کے ساتھ بہت تعاون کے سلسلے موجود ہیں اور قائم ہیں. تو یہ باتیں انہوں نے وہاں پر دیکھی اور بڑا متاثر ہوئے. تو وہاں وہ مسجد میں گئے، وہاں رابطہ بھی رکھا. تو رابطہ رکھنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو کچھ انہیں تبدیلی سی محسوس ہوئی عام پریکٹسز سے ہٹ کر. یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سرسری کرتے اور باقی ذکر وہ زیادہ کرتے. جب قریب گئے تو انہیں پتہ چلا کہ ہاں یہ تو قادیانیوں کی مسجد ہے اور یہ ان کا سارا سلسلہ ہے. تو اس پر پھر انہوں نے اس حوالے سے مکمل طور پہ ادراک حاصل کیا اور علامہ اقبال کو رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے وہ جو جملے لکھ دیے تھے اور واضح کر دیا تھا امت مسلمہ کے لیے تاکہ وہ باخبر رہیں، اپنے عقائد کا دفاع کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو اس راستے پر رکھ سکیں جس سے ان کو گمراہی ان کے قریب نہ آنے پائے.
تو اسی صورتحال کے پیش نظر میں کہنا یہ چاہتا تھا اپنے محترم ناظرین اور سامعین کو کہ ختم نبوت کا جو لفظ ہے نا، ختمہ اور خاتم، ختم نبوت جو نبوت سے پہلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ معنی اس کا غلط لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ختمہ کا معنی ہوتا ہے مور لگانا، جیسے کہ قرآن مجید کا وہ ریفرنس دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو یہ جو پہلا پارہ کے اندر سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہ عبارت اور یہ آیات ہیں جس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ ضدی ہو کر نہیں مان رہے اسلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ پردہ ہے ایک ہمیشہ کے لیے، ہدایت اور گمراہی کا ان کے درمیان پردہ آ گیا ہے، ایمان اور غیر ایمان کا پردہ آ گیا ہے، اسلام اور غیر اسلام کا پردہ آ گیا ہے، اور وہ پردہ چونکہ اترتا نہیں، تو جب اترتا نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ حقائق کی دنیا میں نہیں آ سکتے، یہ اس کا وہ معنی کرتے ہیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ خاتم آپ مہر ہیں، اور مہر کا معنی یہ ہے کہ جب مہر لگ جاتی ہے نبوت کی مہر، وہاں پر تو مہر ہو گئی نا کہ ضد پر جو مبنی بندہ ہے، جو حق کو نہیں سمجھ رہا، ضد اور حق درمی کر رہا ہے اور ذاتی انا کو سامنے لے کے آ رہا ہے، ذاتی تعصبات کو سامنے لے کے، اور اس پر مہر لگ گئی، تو وہ مہر لگنا اس معنی میں نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ اور ہے۔ اور جب ختم نبوت کی مہر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت کی پوری کائنات کی آخری کڑی، یعنی نبوت کا جتنا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس سلسلے کا آخری سلسلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے معاذ اللہ مرزا قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر لگوائی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت کے لیے ظاہری طور پر مہر کا ہونا ضروری ہے، وہ روحانی سطح کی مہر کام نہیں کرے گی۔ روحانی سطح کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے بعد ولایت ہو سکتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ کا قرب ہو سکتا ہے، مقربیت ہو سکتی ہے، نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں دو ٹوک فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میں خانہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کی وضاحت بھی کر دی کہ میں آخری نبی ہوں، نبوت کو ختم فرمانے والا ہوں، مکمل فرمانے والا ہوں، اور لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اب نبی کسی بھی طور پر ہونا اور کسی بھی سینس میں ہونا اور کسی بھی معنی اور مفہوم اور توجیہ اور تعویل اور تعبیر اور تفسیر کسی بھی طور پر ہو تو دو ٹوک طور پہ مطلقاً یہ منع اور نئی وارد کر دی گئی ہے۔ یہ حکم بڑا واضح ہے کہ کوئی کسی سینس کے اندر بھی نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوئے، ان کا قرآن اور حدیث کے اندر ایک پورا سلسلہ موجود ہے، اس پر کوئی محتاجی نہیں رہتی۔ ہمارے گفتگو کا سلسلہ تو چلے گا۔ آج کی جو آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے محترم ناظرین و سامعین کے لیے، 1926 میں یہ قادیان اور بٹالہ ایک جگہ کے قریب ہے، بٹالہ اسٹیشن ہے اور اس کے قریب قادیان ہے، اور وہاں پر چھوٹے موٹے جھگڑے تو شروع میں مسلمانوں کے ساتھ ان کے ہوتے رہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے، کیونکہ یہ جب واعظ و تبلیغ کرنے جاتے تھے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے زہر آلود افکار کو پھیلانا شروع کیا، تو وہ سلسلہ جب پھیلا تو پھر اس پر آگے سے ریزسٹنس بھی آئی۔ تو وہاں سب سے پہلا جو آفیشل جوڈیشل کیس ہوا، عدالتی کیس، وہ بہاولپور کی ریاست کے اندر 1926 کے اندر ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا، اور وہ مقدمہ یہ تھا کہ میرے جو خامد ہے وہ مرزائی ہو گیا ہے، اور میرے عقیدے کی بنیاد پر وہ مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے اس سے فراغت کا سرٹیفکیٹ طلاق کی شکل میں دیا جائے۔
اب صاف ظاہر ہے وہ چونکہ اس وقت یہ 1926 کی بات کر رہا ہوں اور 70s کے اندر آ کر ہمارے محترم ناظرین سامعین جانتے ہیں پاکستان کی اسمبلی نے ان کو کافر ڈکلیئر قرار دیا، غیر مسلم ڈکلیئر کیا۔ تو اس وقت یہ مقدمہ 1926 میں بہاولپور کی عدالت میں پہلا مقدمہ چلا ایک عورت کا، اور یہ جو ڈسٹرکٹ اور سیشن جج تھا جس نے اس مقدمہ کی سماعت کی۔ اور میرے محترم سامعین اس بات سے بڑی حیرانگی محسوس کریں گے کہ وہ مقدمہ 9 سال چلا۔ 1935 میں اس مقدمے کا فیصلہ آیا، اور اس میں بحمد اللہ تعالی بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام علماء کی طرف سے اور علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے وکلاء کی معاونت، ان کی مدد اور سرپرستی کے لیے موجود رہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو جج تھا وہ خود بڑا سنجیدہ تھا، اور وہ خود یہ چاہتا تھا کہ تفصیلات اس انداز سے واضح ہوں، اور فیصلہ چونکہ پہلے اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا، آئین اور قانون کا کوئی اس کے پاس سہارا نہیں تھا اس وقت، تو اس نے ابھی یہ اختلاط کی بات تھی نا، اختلاف کی بات تھی، کھل کے سامنے بھی آتے تھے، سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، یہ کیفیت تھی۔ تو اس 9 سال لگے، 1935 میں فیصلہ آیا، اور اس نے جج نے عورت کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، تحریک اپنے عروج کو پہنچی۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے حکمران نے جس طریقے سے بھی صحیح مگر ایک اچھا اقدام کیا، ہم اس اقدام کی تعریف کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، اور یقیناً اس کو سراہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام کا پریشر اور عوام کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ مسلسل، یعنی آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اس وقت بھی پورے ملک کے اندر کسی جگہ پر ختم نبوت کا کوئی لٹریچر چھاپنے پر پابندی تھی، کوئی کتاب نہیں چھپ سکتی تھی، کوئی گفتگو اور تقریر اور خطاب اور جلسہ نہیں ہو سکتا تھا جس دور میں یہ معاملہ اپنی پیک کو پہنچا، کیونکہ اس کو ماننے والے، مرزا کو ماننے والے لوگ جو تھے وہ بڑے اثر و رسوخ والے تھے۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی جو مسئلہ شروع ہوا ہے تو ضرورت کیا ہے اس مسئلہ کو اٹھانے کی؟ ایک مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے، آئینی اور قانونی طور پر وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس پر نہ تشدد کی ضرورت ہے، نہ اس پر کوئی کسی قسم کی اس طرح کی کارروائی کی ضرورت ہے، مگر یہ ضرورت تو موجود ہے نا کہ جو قانون ساز کا اسمبلی نے بات ڈکلیئر کر دی ہے اس کو دوبارہ شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو حکومت کے حمایتی لوگ ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسلمان تو ان کو نہیں کہہ رہے، مسلمان ان کو نہیں کہہ رہے، مگر کیا وہ بھی اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، عدالت کا فیصلہ آج تک انہوں نے عملی طور پر نہیں مانا، ان پر پابندی لگی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، اپنی مسجد بنائی ہوئی عبادت گاہ کو مسجد قرار نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو کسی بھی اسلامی لفظ کے ساتھ، یعنی نمازی، حاجی، روزہ دار، نبوت کی کوئی ٹرم، رسالت کی کوئی ٹرم، قرآن مجید کو اپنی کتاب کی طرف منسوب کرنا کہ ہماری کتاب، یہ تمام چیزیں ان پر پابندی ہے، مگر وہ ان تمام پابندیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یہ مخالفت جب عدلیہ نے فیصلہ دے دیا، قانون ساز اسمبلی نے، پھر عدلیہ نے فیصلہ دے دیا، اور پھر ایون کہ انٹرنیشنل کورٹ جو بین الاقوامی کورٹ ہے، عالمی عدالت انصاف نے ہالینڈ سے فیصلہ جاری کر دیا، تو اس کے باوجود وہ کوئی فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی مناظرہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی مباہلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر فتنہ اور فساد کون پیدا کر رہا ہے؟ جو مسلمہ، محققہ، مقننہ کی طرف سے بنائے گئے مکمل قوانین کا خلاف ورزی کر رہا ہے اور مخالفت کر رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ملک چونکہ جس نے ملک سے غداری کی ہے، اس ارض وطن سے غداری کی کہ اس کے مسلمہ ارض وطن پاکستان کے مسلمہ ملک کو انہوں نے قادیانیوں نے غداری کرتے ہوئے ایسا سلسلہ کیا، اور غدار کے لیے اس ریاست کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور اس کی بہت ساری ریسنٹلی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔